अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तामीर माशरा अपने मेज़बान मोहम्मद मज़हर क़ादरी के साथ और मेहमान मोहतरम हाफिज़ मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, डायरेक्टर अबुल हसनात इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैदराबाद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मरहबा, अहलन व सहलन। नाज़रीन, आज का जो उन्वान है आलमी भाईचारा और इस्लाम, इस मौजू पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। मौजू से मुताल्लिक़ सवाल करने के लिए बराए करम हमारा टोल फ्री नंबर नोट फरमा लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 180034540026 और STD नंबर है 08415305010। नाज़रीन, आज का जो उन्वान है आलमी भाईचारा और इस्लाम, इस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमा है। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त हैं आज के उन्वान से मुताल्लिक़ तमहीदी कलिमात पेश फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल-अफ़ज़लीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम व सामिईन इज़ाम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की वसातत से जो दीन इस्लाम मरहमत फरमाया है, ये अमन व सलामती का दीन है। इसका नाम इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ही ने रखा है, जिसके माने सलामती अता करने के है। और इसमें जो अक़ायद से मुताल्लिक़ हिस्सा है उसको ईमान कहते हैं, जिसका माना अमन अता करना है। और इसमें इखलास के साथ इबादत करने को एहसान कहते हैं, जिसका माना हुस्न अता करना है। तो ईमान, इस्लाम, एहसान, ये जो बुनियादी बातें हैं, इनके अंदर जो कलिमात रखे गए हैं, इन कलिमात से ख़ुद ही मालूम होता है कि इसमें बंदगान खुदा के लिए क्या पैगाम है। अमन का पैगाम है, सलामती का पैगाम है और हुस्न का पैगाम है, ज़ीनत का पैगाम है, उनकी दुनिया और आखिरत में सादतमंदियों का पैगाम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को आफाकी दीन बनाकर अता फरमाया है और इसकी जो तालीमात है अमन व सलामती की, उख़ुव्वत व भाईचारा की, ये सिर्फ़ अपने मानने वालों की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि तमाम दुनिया में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने वाले सभी अफराद के लिए है। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम से खिताब करके अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और ए हबीब, हमने आपको तमाम जहानों के लिए सरापा रहमत बनाकर भेजा है। यकीनन ईमान वालों को ये जिम्मेदारी आयद की गई है और ये पाबंद किया गया है कि सबके साथ अमन व सलामती का दर्स देते हुए, उख़्वत व भाईचारा के साथ सलूक करते हुए ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह ताला उन्वान से मुताल्लिक़ जैसे भी नाज़रीन के सवालात मौसूल होते जाएंगे, उस पर रोशनी डाली जाएगी, जवाबात दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। नाज़रीन, आइए चलते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। देखते हैं कौन लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहतरम कौन, कहाँ से? जी, मैं ज़की अजम सिद्दीकी देवबंद से बोल रहा हूँ। जी ज़की साहब, बताइए क्या सवाल है? मैं ये मौलाना से सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि जैसा कि आपका उन्वान है कि आलमी भाईचारा, तो कुरान करीम ने हमें जो तालीम दी है उसमें ये भी है कि जो गैर मुस्लिम हैं, मतलब कुछ, तो उनको दोस्त ना बनाया जाए। तो इस सिलसिले में मौलाना से वजाहत चाहता हूँ, मैं इस सिलसिले में भी वजाहत करें। ठीक है, इंशाअल्लाह बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया देवबंद से। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी बहन साहिबा, जरीना साहिबा, मौलाना साहब को भी ईद मुबारक देना चाहूंगी, क्योंकि पिछले एपिसोड में मौलाना साहब नहीं थे। जी जी, बहुत बड़ी ईद मुबारक मौलाना साहब आपके लिए। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। आज आलमी भाईचारा और इस्लाम, इससे हमारा टॉपिक है। जी जी।
ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے، وہاں پر جو ہمارے دینی بھائی بہن جو بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے پوری اپنی جائیدادیں، زمینیں، مال دولت سب آپس میں بانٹ کیا اور ایک دوسرے کا سہارا بنے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیوں وہ حسد، جلن اور نفرت میں اپنے رشتے داروں کے ساتھ برا کرنے پر آمدہ ہیں؟ ہمارا بھائی چارہ کہاں چلا گیا؟ کیا ہم اس کے لیے کچھ سدھار کر سکتے ہیں؟ ہم اس سدھار کو لانے میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، کیا جستجو کر سکتے ہیں؟ مولانا صاحب سے میری دلی خواہش ہے کہ اس پر اچھی طرح سے سمجھائیں، ہمیں بھی نصیحت دیں اور سب سننے والوں کو بھی نصیحت ملے تاکہ ہم پھر سے ایک ہو جائیں. ہمارے دلوں میں جو نفرت بھر گئی ہے آپ بھی اسے ہم دور کریں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں پونے سے جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. بھائی صاحب نے دیوبند سے جو سوال کیا ذکی احمد صاحب نے، تو اس کی تھوڑا وضاحت فرما دیں کہ تعلق کس سے رکھیں، کس سے استوار رکھیں، کس سے نہیں رکھیں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ تم ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جنہوں نے تم سے مخالفت نہیں کی ہے، جنہوں نے تم کو تمہارے وطنوں سے نکالا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والے، اچھا سلوک کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو اللہ کے بندوں کو ایمان کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے، ایمان اور عقیدوں پر قائم رہنے کے اعتبار سے کوئی ان کے لیے اڑچنیں کھڑا نہیں کیے، ان کے لیے مسائل قائم نہیں کیے ہیں، ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا چاہیے. اب رہا وہ معاملہ کہ اگر کوئی اختلاف اور انتشار کی ایسی کیفیت پیدا کرے کہ وہ خود نقض امن کا باعث بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے سے اللہ کے بندوں کو روکے، ان کی عقیدے کی، ایمان کی، عبادت کی اور اپنی عملی زندگی کی جو آزادی ہے اس کو چھیننا چاہے، جس کے نتیجے میں دنگا فساد رونما ہونے لگ جائے، ایسے موقع پر یقیناً قلبی طور پر ان سے انسان کیسے اچھے تعلق رکھ سکتا ہے؟ دل کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ میل آئے گا دل کے اندر، کیونکہ یہاں پر ان کی شخصی زندگی کی بات نہیں ہے، ان کی ایمانی اور اعتقادی زندگی کی بات ہے. وہ اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عبادت مندیوں کا اور اپنی نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنی جبی نیاز کو خم کرنا چاہتے ہیں. اس میں اڑچانیں اور جو رکاوٹیں قائم کی جا رہی ہے، تو ایسے موقع پر فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سازشیں کرتے ہیں، عبادت کرنے سے بندگان خدا کو خدا کی بارگاہ میں جھکنے سے روکتے ہیں، ایسوں کو تم اپنا جگری دوست مت بناؤ. ان کو قلبی دوست بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اللہ کی عبادت اور بندگی کے نظام کو تہس نہس کرنے پر گویا کہ مددگار بن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے جہاں پر قلبی تعلق سے روکا گیا ہے وہاں اس پس منظر میں روکا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روکا، مکہ مکرمہ کے حدود میں آنے سے روکا، عبادت اور بندگی سے روکا. فرمایا قلبی اعتبار سے تو تم کو ان سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تم کو عبادت سے روک رہے ہیں، خدا کی بارگاہ میں نیاز مندیوں کا نذرانہ پیش کرنے سے اور اپنے فریضے کو ادا کرنے سے روک رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اے میرے بندو، جو لوگوں سے تمہاری مخالفت ہے اس بنیاد پر کہ انہوں نے مسجد حرام میں آنے سے تم کو روکا ہے، یہ مخالفت تمہیں بے انصافی کی طرف نہ لے جائے، زیادتی کرنے کی طرف نہ لے جائے. اور آگے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. یہ مخالفت تمہیں مذہبی اعتبار سے جو دل میں تمہارے ان کے تعلق سے تمہارے دلوں میں جو کیفیت ہے، یہ کیفیت تمہیں بے انصافی پر آمادہ نہ کرے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، تب بھی تم عدل کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب کرنے والا طریقہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دلی اعتبار سے جو موالات سے روکا ہے تاکہ اس لیے کہ ان کے سازشوں میں مددگار آپ نہ بنے، لیکن معاملات میں بھائی چارے کا جہاں تک تعلق ہے اس سے اللہ تبارک تعالی نہیں روکا ہے. ہنگامی حالات ہے، جنگ کے حالات ہے، مخالفت کے حالات ہے، انتشار کے حالات ہے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے، نارمل حالات ہے تو اس کا حکم الگ ہوتا ہے. بہت شکریہ مولانا. کالر لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی سر. محترم کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میں حبیب الرحمان بول رہا ہوں سہارنپور سے. حبیب الرحمان صاحب کیا سوال ہے آپ کا بتائے گا؟ مفتی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں جی تو کیا ہم عذر اسلام ان تمام لوگوں سے دوستی یا بھائی چارہ کر سکتے ہیں، یا اس سلسلے میں قرآن حدیث میں کوئی وضاحت ہے، کوئی پابندی لگائی گئی ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کسی خاص فرقے سے کسی خاص طبقے سے دوستی نہ کریں. انشاءاللہ بتاتے ہیں ہم کو. بہت شکریہ آپ نے سہارنپور سے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب میرا کہاں سے؟ سوال یہ ہے مولانا کہ عالمی بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے قرآن کا پیغام عام لوگوں تک پہنچانا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دینے کا. بہن زرینہ شریف صاحبہ نے پونے سے سوال کیا تھا کہ آج کیا ہو گیا ہے، جیسے کہ پچھلے زمانے میں انصار وغیرہ اور صحابہ کا جو رویہ تھا، ایک دوسرے میں ہر چیز کو شیئر کرنا، قربانیاں دینا اور ایثار کرنا اور بھائی چارہ مینٹین کرنا، لیکن آج ایک دوسرے کے قتل کے در پہ ہے. تو یہ کیا معاملات ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے انسان روگردانی اختیار کرنے کی بنیاد پر یہ سب چیزیں کر رہا ہے. حالانکہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم یہ دی ہے، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى، کہ آپ اہل ایمان کو اس طرح پاؤ گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں، ایک دوسرے کا ساتھ دینے میں، ایک دوسرے کے جذبات کی قدر کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں وہ ایک جسم کے مانند ہوں گے. اگر کسی ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو بقیہ سارا جسم اس کی تکلیف میں شریک ہو جاتا ہے اور بے خوابی میں وہ پوری رات گزارتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے. اگر پیر کی چھوٹی سی انگلی کو بھی کانٹا چبھتا ہے تو آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، جسم کے اندر پوری بے چینی پھیل جاتی ہے. تو فرمایا بس اسلامی اعتبار سے تمام افراد انسانی کا معاملہ ایسا ہی ہے. جہاں بھی ہو ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں، ان کو راحت پہنچانے کی فکر کریں. لیکن اس کے برعکس آج چونکہ خود غرضی کا معاملہ ہے، بے خوفی کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے یہ ساری باتیں پیدا ہو رہی ہے. انسان تصور آخرت ایک تصور کے طور پہ رہ گیا ہے، لیکن وہ یقین کی کیفیت میں متبدل نہیں ہو رہا ہے. مرنا ہے یہ سمجھتا ضرور ہے، لیکن بعض پرس ہوگی اللہ کے پاس میں پیش ہوں گا تو حساب و کتاب ہوگا، اس سے غافل ہو چکا ہے. اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ یہ ظلم کرنے والے، حقوق دوسروں کے چھیننے والے، زیادتیاں کرنے والے جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ان سے بے خبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دانا و بینا ہے، اللہ سخت مواخذہ کرے گا. فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، زیادتیاں کرنے والوں کو اللہ موقع دیتا ضرور ہے لیکن اللہ پاک ان کو چھوڑتا نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ پاک ایسی بستیاں جب ظلم کرتی ہے تو ان کی گرفت کرتا ہے. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی گرفت بڑی دکھ والی اور سختی والی ہوتی ہے. تو اللہ پاک کے یہ احکامات جو وعید سے متعلق ہیں اس پر نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ظلم و زیادتی سے بالکل طور پر گریز کرنا چاہیے. جی بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلیں وقفے کی جانب اس امید اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام کے باقی سلسلے میں آپ کا ساتھ رہے گا. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے عالمی بھائی چارہ اور اسلام. اور اس موضوع پر روشنی ڈال رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود مہمان محترم حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر. ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے احمد بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب بتائیے کیا سوال؟ مولانا کی خدمت السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جی کہ علماء کی زبانی ہم نے سنا کہ قرآن میں واضح طور پہ یہ حکم ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کے دوست ہیں. جی تو کیا اس کے بعد
یہود و نصارہ سے دوستی کا کوئی جواز باقی رہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں، وضاحت کر دی جائے گی. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا حیدرآباد سے. آپ کے سوال کا جواب جانے گا. اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے سوال آیا تھا، بھائی حبیب الرحمان نے سوال کیا تھا کہ دنیا کے مذاہب، دیگر مذاہب جو ہیں، ان کے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بھائی چارے کا کیا حکم ہے؟ اور ایک سوال اسی قبیل کا تھا کہ عالمی بھائی چارے میں قرآن میں کیا پیغام ملتا ہے، قرآن کیا پیام دیتا ہے عالمی بھائی چارے سے متعلق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، قلبی ان سے تعلق کو اور اپنے قلبی محبتوں کو نہ بڑھاؤ. وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان سے قلبی طور پہ محبت رکھیں گے وہ انہی میں سے ہوں گے. اللہ پاک نے فرمایا، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا. انہیں اپنا جگری دوست نہ بناؤ، وہ نقصان پہنچانے ہی میں ہمیشہ لگے رہیں گے. تمہیں نقصان پہنچانے میں وہ کبھی کوئی کمی نہیں رکھیں گے، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اللہ پاک نے فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمام لوگوں میں تم سب سے بڑھ کر ایمان والوں کے دشمن، ایمان والوں کو نقصان پہنچانے والے جن کو پاؤ گے تو وہ یہود ہوں گے، اور نمبر 2 وہ ہوں گے جو شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے اپنی کلام مجید کی آیات بینات کے ذریعے سے جو کچھ ان کے ارادے اور عزائم ہیں اس کو واضح کر دیا. کسی پر بھی اللہ پاک نے پردہ نہیں رکھا، سب کو کھول کر کے اپنے کلام مجید میں بیان فرما دیا. تو اب قلبی تعلق کی بات، ان کے نظریات کو اچھا سمجھنے کا جہاں تک معاملہ ہے، یاد رکھیے ایمان کوئی معجون مرکب نہیں ہے کہ اللہ کو بھی ایک مانے اور اللہ کو ایک نہ ماننے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، انبیاء کی توہین کرنے والے، اللہ کے پیغامات کو رد کرنے والوں کو بھی حق پر سمجھے. اگر ایسا سمجھیں گے تو پھر وہ مسلمان کا اس نام کا مسلمان ہوگا، حقیقی معنی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو قلبی محبت کی بات آتی ہے، قلبی اعتبار سے ان کو صحیح سمجھنے کی بات آتی ہے، تو ایمان ہی کہاں رہتا ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ قلبی اعتبار سے ان کو حق پر نہیں سمجھ سکتے. کیوں کہ حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے. حق حق ہے. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. فرمایا باطل چیزوں کا، باطل نظریوں کا انکار کرے اور اللہ کو مانے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ، دستگاہ محکم کو تھامنے والا ہوگا. اسی کی پذیرائی ہے، وہی کامیاب ہے، وہی بامراد ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ عقائد کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، توحید و رسالت کا، تصور آخرت کا، ایمانیات کا جو نظریہ اسلام نے پیش کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، جو تعلیمات آپ نے روز روشن کی طرح واضح نمایاں ہمیں عطا کی ہے، اس میں کوئی بھی ربق برابر آدمی کمی نہیں لا سکتا، اس میں کسی کا قلبی ساتھ نہیں دے سکتا. قرآن مجید میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا گیا اس کا لب لباب خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ قلبی اعتبار سے حق نہیں سمجھا جا سکتا. قلبی اعتبار سے اللہ پاک کو، اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کو اور ان کے دیے گئے احکامات کو حق پر سمجھیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اب رہا بھائی چارہ کا جہاں تک تعلق ہے، یہ قلبی اعتبار سے ان کے نظریات کو حق سمجھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، سب کو ملا کر ایک مذہب بنانے کے اعتبار سے نہیں ہے. ادیان باطلہ باطل ہے، مذہب حق دین اسلام ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا بے شک دین حق اللہ کے پاس اسلام ہی ہے. پھر آگے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے سوا کسی اور نظریے کو، کسی اور نظام کو اپنانا چاہے گا، ہرگز وہ بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں سارے کے سارے ناظرین کہ جو ٹاپک ہے ہمارا، جو عنوان ہے وہ عالمی بھائی چارہ کا ہے. نظریاتی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے باطل کو باطل ہی سمجھنا ہوگا، باطل کو حق نہیں سمجھ سکتے. کبھی قلبی اعتبار سے موالات نہیں کر سکتے. موالات قلبیہ کی، قلبی اس طرح سے تعلقات رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے. اب رہا اب سلوک کیسا کرے، معاملات کیسا کرے، تو دیکھیے قرآن مجید میں انہی کے لیے فرمایا گیا ہے. نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک تشریف لائے. آپ نے وہاں ملاحظہ فرمایا کون تھے؟ یہود تھے، نصارہ تھے، اہل کتاب تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ السلام سے فرمایا میرے حبیب اب ان لوگوں سے برسر پیکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ چونکہ رحمت للعالمین ہے، رحمت والے معاملات کے ساتھ آپ ان کے ساتھ سلوک کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ.
3 بنیادوں پر فرمایا کہ میرے حبیب آپ ان کو دعوت دیں کہ ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں قدر مشترک ہے، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، ایک متفقہ بات کی طرف تم آ جاؤ کہہ کر دعوت کس کو دی؟ اہل کتاب کو دی، تاکہ اس طرح سے ایک ہو کر ہم یہاں رہ سکے، آرام سے چین سے رہ سکے، امن قائم کر سکے۔ استقرار امن کے لیے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ ہمارے بیننا و بینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان جو برابر ہے اس بات کی طرف آؤ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف عبادت اللہ ہی کی کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، نمبر 2 کسی کو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، نمبر 3 ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے مقابل میں معبود نہیں بنائے گا، کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا، کوئی کسی کو اللہ کی عبادت کے مقابل اللہ کی ذات کے مقابل میں نہیں ٹھہرا کرے گا۔ اس بات پر متفق ہو جائیں اور اس نظریے کو اگر مانتے ہیں تو پھر چلیں ساتھ دیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام اس طرح ان سے مصالحت فرمائی ہے، معاہدہ فرمایا ہے، میثاق کا تذکرہ سیرت کی تمام کتابوں میں آتا ہے، میثاق مدینہ منورہ ہے۔ تو دنیا کے حالات کو سامنے رکھے، کشیدہ حالات ہے، پرخطر حالات، ایسے موقع پر اگر آدمی اپنے اتنی طاقت و توانائی پاتا ہے کہ واقعی برسرے پیکار ہو کر مقابلہ کر سکتا ہے، اس کی کیفیت کا معاملہ الگ ہے، لیکن مجموعی طور پر دنیا کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ قلبی اعتبار سے تو غلط ہی سمجھیں گے، لیکن معاملات میں کیسے سلوک کریں گے؟ آپ کو معاملات میں عدل و انصاف کا ہی سلوک کرنا پڑے گا۔ ہمارے دین اسلام نے دشمن کے ساتھ بھی عدل کرنے ہی کی تعلیم دی ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام سے کبھی کوئی ایسا جزیہ منقول نہیں ہے کہ آپ نے دشمن سے بھی ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا ہو، انصاف کی بات کی، عدل کی بات کی۔ آپ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو کہ آپ علیہ السلام نے ایک قضیے میں فرمایا، جبکہ ایک خاتون نے کسی مالی معاملے میں چوری کی تھی، اور جب ان پر حد شرعی جاری کرنے کی بات آئی تو نبی کریم علیہ السلام کے ایک چہیتے صحابی تھے، دیگر حضرات نے ان کے خاندان والوں نے کہا کہ ان سے سفارش کروائیں، حضور علیہ السلام چاہے تو اس معاملے میں کچھ رعایت فرما دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں مقدمہ پیش ہوا اور عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک شریف خاندان کی لڑکی خاتون ہے، ان پر اگر حد جاری ہوگی، ہاتھ کاٹے جائیں گے تو خاندان کی بدنامی ہوگی، کچھ آپ رعایت فرما دیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام جلال میں آ گئے اور فرمائے اقیموا حدود اللہ علی القریب والبعید، لوگو اللہ کے حدود کو، قوانین کو نافذ کرو، خواہ قریبی رشتہ دار ہو کہ دور کا کوئی آدمی ہو، اپنا ہو کہ پرایا ہو، اس کا فرق نہ دیکھو، حدود خداوندی کو نافذ کرو۔ اب رسول پاک علیہ السلام ایک جامع جملہ فرمایا جو صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہے، فرمایا کہ دیکھو اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ایسا کیس ہوتا تو میں نبی اپنی بیٹی کو نہ چھوڑتا، لقطعت یدہا، آپ نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ کو کاٹتا۔ یا ایک برصغیر تمثیل نبی کریم علیہ السلام نے بیان کر کے فرمایا، دنیا کے تمام مذاہب کے سامنے اپنی عادلانہ تعلیم کو پیش کیا اور فرمایا کہ دنیا میں کون سا ایسا ہے کہ بادشاہ کی بیٹی اگر غلطی کرتی ہے تو اس کو کیا اس طرح سے سزا دلوائی جاتی ہے؟ عام سپاہی کی بیٹی کی بات آتی ہے تو سزا دلوائی جاتی ہے، اپنوں کی بات آتی ہے تو نظر انداز کیا جاتا ہے، اپنوں کے لیے قوانین الگ کر لیے جاتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے وہ عادلانہ نظام دیا ہے کہ اگر غیر کا معاملہ ہو کہ اپنوں کا معاملہ ہو، ہمارا حکم جو قانون ہے عدل و انصاف کا یکساں ہے، اس میں کسی کی رعایت نہیں کی جاتی ہے۔ اس طرح سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیمات جو دی ہے، ان تعلیمات امن و سلامتی کو ان تک پیش کر کے دین اسلام کی حقانیت کا لوہا منوانا، یہ عالمی بھائی چارہ کے تناظر میں آتا ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ جی بہت شکریہ مولانا، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محترم میں کون؟ اکرم انصاری بول رہا ہوں غازی آباد سے۔ جی انصاری صاحب، میں سب سے پہلے مولانا صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اور مولانا صاحب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب مولانا صاحب اتنی صاحب گوئی اپنی بے باکی سے اپنی بات رکھتے ہیں، شاید ہی میں نے پہلے کبھی سنا ہوں، کہ میں قریب 2-3 سال سے سن رہا ہوں مولانا صاحب کی باتیں، بہت اچھے ہی طریقے سے اپنی بات رکھتے ہیں۔ اور مجھے ایک بہت اہم سوال پوچھنا ہے۔ جی جی، ہم مسلمانوں کے 2 حقوق عائد ہیں، جی ایک حقوق اللہ ہے، دوسرا حقوق العباد ہے۔ تو حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالمی معاشرہ، وہ اسی زمرے میں آتا ہے، اور حقوق العباد کو ہم اگر صحیح طریقے سے انجام دیتے ہیں تو ہماری جو اسلام کی جو تبلیغ ہے وہ بھی بہت اچھی طریقے سے ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس کی اہمیت کے بارے میں مولانا صاحب سے تھوڑا چاہوں گا ڈیٹیلز میں بات کریں۔ انشاءاللہ۔ اور ایک میرا جی
بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا غازی آباد سے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام تعمیر معاشرہ میں عالمی بھائی چارہ اور اسلام آج کا عنوان چل رہا ہے، اس سے متعلق باتیں ہو رہی ہے، سوال آ رہے ہیں اور اس کے جواب جا رہے ہیں۔ مولانا سے درخواست ہے کہ ابھی جو سوال آیا تھا بھائی انصاری نے غازی آباد سے کیا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی چونکہ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن آج کا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پر ہم زیادہ توجہ مولانا کی مرکوز ہوگی، اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ جو ایسے آج انسانیت کے قتل کے در پہ ہے یا انسانوں کو نقصان پہنچانے پہ ہے، اور انسان کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا ہے، اور انسان کا نقصان یا انسان کا قتل یا انسان کی رسوائی اللہ کو کتنی منظور ہے یا نہیں ہے، اور ایسا کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے کیا معاملات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الناس بنو آدم و آدم من تراب، کہ تمام انسان اولاد آدم علیہ السلام ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ ہر ایک کا جوہر تخلیق تراب اور طین مٹی کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ انسان بحیثیت اولاد آدم کے انسانیت کے اعتبار سے مساوی ہے، برابر ہے، ہر ایک کے ساتھ اچھا تعلق ہو، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں، یہ ہدایات دی گئی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی ظلم کرتا ہے، قتل و غارت گری پر آمادہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا ہے، خوف دلاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں سخت وعیدیں بھی بیان کی ہے۔ سابق میں جس طرح سے جن قوموں نے اس طرح سے کیا، اللہ نے ان پر جو عذاب بھیجا اس طرح سے تفصیلات بھی اپنے کلام میں بیان کی۔ فرماتا ہے رب ذوالجلال وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی بستیاں ایسی تھی کہ جنہیں غرور تھا، تکبر تھا، ناز تھا، اپنی دولت پر، اپنی طاقت پر، اپنے ملک و اقتدار پر انہوں نے ظلم کیا۔ اسی بنیاد پر اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان بستیوں کو تہس نہس کر دیا، تباہ و تاراج کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے اس کے بعد دوسری قوموں کو وجود بخشا، صف ہستی سے ان کا وجود مٹا دیا، دوسری قوموں کو ہم نے دنیا کے اندر وجود بخشا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، آج جو ظلم کر رہے ہیں، بے گناہ مخلوق پر زیادتی کر رہے ہیں، آج اللہ کے کلام سے اور مقدسات سے جو وہ کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے گناہ مخلوق کو اللہ کی زمین سے ہٹانے کی اور ان کے املاک پر، ان کی جائیداد پر ناجائز قبضے زبانے کی کوشش کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو بیوہ کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں۔ ان ظالموں کو سمجھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجرمو، جرم کر کے تم چین کی زندگی نہیں گزار سکتے، ایک دن آئے گا گرفت جب ہماری ہوگی تو تم نہیں رہ سکو گے۔ ہم نے پہلے والوں پر بھی عذاب بھیجا تھا، گناہوں کی وجہ سے پکڑا تھا، کسی پر ہم نے پتھر برسا کر تباہ کر دیا تھا کسی کو، اور کسی پر ہم نے فرشتوں کو مسلط کیا تھا، آواز اور چنگھاڑ کے ذریعے سے عذاب دے کر ان کو تباہ و تاراج کر دیا، اور ہم نے کسی کو زمین میں دھنسا دیا، اور ہم نے کسی کو دریا میں غرق کر ڈالا۔ ہمارا عذاب مختلف شکلوں میں آیا، لیکن چھوڑا کسی ظالم کو ہم نے نہیں ہے، برابر اس کی ہم نے خبر لی ہے، بیق کنی کی ہے۔ فرماتا ہے قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم واتاہم العذاب من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامت یخزیہم۔ فرماتا ہے پہلے والوں نے بھی مکر کیا، سازشیں کی، اور اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچانے کی، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے کی انہوں نے ہر طرح تدبیریں کی، سازشیں کی۔ ہم نے ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا، ہم نے ان کی گرفت کی، اور کیا کیا فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، ان کی عمارتوں کو بنیادوں سے ہم نے تہس تہس کر دیا، اور چھت ان کے اوپر گر پڑا۔ پھر ہمارا عذاب آیا من حیث لا یشعرون، اس طور پر کہ انہیں شعور اور احساس تک نہیں تھا، علم و ادراک تک نہیں تھا،
اندازہ اور گمان بھی نہیں تھا ہمارا عذاب آیا. یہ تو ظاہری عذاب تھا, تباہ کر دیے گئے. ثم یوم القیامت یخزیہم, پھر بروز محشر ہم رسوا کر کے رکھیں گے, اور ہمارے ان مظلوم بندوں کو جن پر ظلم ہوا ہے محشر میں عزت افزائی ان کی ہوگی, نور کے منبر ان کے لیے ہوں گے, اور نورانی لباس ان کو پہنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی شان و عظمت کے ساتھ ان کو نوازے گا, اور ظالموں سے کلام بھی نہیں کرے گا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم, اللہ نہ تو کلام کرے گا نہ رحمت کی نگاہ ان پر ڈالے گا. اس کے برعکس ان بندوں کو جو محبتوں کو بانٹتے رہے, اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے, اللہ حشر کے میدان میں ندا دے گا اور فرمائے گا این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. میرے وہ بندے کہاں ہیں جو میری خاطر آپس میں محبت کیا کرتے تھے, محبتوں کو بانٹا کرتے تھے, اخوت و بھائی چارہ کا معاملہ کیا کرتے تھے, میری عظمت و جلال کی خاطر پیار کرنے والے میرے بندے کہاں ہیں؟ آئیں. آج ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, آج ان کے لیے رسوائی نہیں ہے. میں ان کو اپنے زیر سائے عرش اٹھاؤں گا, اور آج میرے سائے رحمت میں ہوں گے, میری رحمت کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان کی یہ قدر افزائی ہوگی, اور ان ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا دنیا میں فرمایا جائے گا کہ تمہارے لیے عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ترین گرفت فرمائے گا, اور ایسی پکڑ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس سے وہ بچ نہیں پائیں گے. اللہ نے قرآن مجید میں جیسے فرمایا, آنکھوں سے آپ بھی ملاحظہ کر رہے ہیں, ذرا اپنی نگاہ اٹھائیے, مختلف ممالک پر نظر ڈالیے, جن ظالموں نے ظلم کیا ہے کہاں چین سے رہ رہے ہیں, کیا کیا صورتیں پیدا ہوئی. افامن اہل القریٰ ان یأتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. فرمایا رب ذوالجلال نے, کیا بستی والے بے خوف ہو چکے اس بات سے کہ ہمارا عذاب ان کے پاس پہنچے جبکہ وہ سو رہے ہوں. رات میں بھی عذاب آیا, نیند کی حالت میں تھے, اور اللہ نے عذاب بھیج کر تباہ کیا. افامن اہل القریٰ ان یأتیہم باسنا ضحیٰ وہم یلعبون. کیا بستیاں والے ظالم لوگ کیا بے خوف ہو چکے اس بات سے کہ ہمارا عذاب دن چڑھے آئے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں, کھیل میں تھے, تماشا کر رہے تھے, اللہ کا عذاب آیا, تہس نہس کر دیا ان کو. کتنی بستیوں کو الٹ کے رکھ دیا اللہ پاک نے. یہ سب کچھ تھوڑے جو چھوٹے سے واقعات ہو رہے ہیں یہ عبرت کے لیے ہے. اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیج کر سب کو نشان عبرت بنا دیا, اور فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین. کسی کو بندر بنایا, کسی کو بد جانور بنایا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا, لما بین یدیہا وما خلفہا, پہلے والوں کے لیے, بعد میں آنے والوں کے لیے, گزرے ہوئوں کے لیے, آنے والوں کے لیے, اور نصیحت بنا دیا متقیوں کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے. تو ظالم ظلم کر کے چین سے رہ رہا ہے, بظاہر تو یہ نہ سمجھے کہ یہ چین سے رہنا دائمی ہوگا. اللہ کا ایک اعلان ہے, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. ظالم کرنے والے ہرگز یہ خیال نہ کرے کہ جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں ان کے حق میں بہتر ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. ہم جان کر ڈھیل دے رہے ہیں, ہماری مجبوری نہیں ہے, ہم قادر مطلق ہے ڈھیل دے رہے تاکہ اور کھل کر گناہ کریں, پھر اس کے بعد دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. اللہ فرما رہا ہے حبیب ہم ان کو موقع دے رہے ہیں, انہیں اندازہ نہیں ہے, اور ہم پھر گرفت ایسی کریں گے. ہماری بہت ہی خفیہ تدبیر مضبوط ہے حبیب. اس تدبیر کے ساتھ جب ہم ان کی گرفت اور مواخذہ کریں گے تو پھر ان کا کیا حال ہوگا, کہاں جائیں گے, کہاں پناہ پائیں گے. ہم ہی رحمت کے ساتھ ان پر کرم کر کے متوجہ ہیں, اور یہ نادان ظلم کر کے ہمارے بندوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ظالموں کو اللہ نے ڈرایا, خوف دلایا. اس سے ان کو اندازہ کرنا چاہیے ہمارا دین اسلام تو ان کے ساتھ بھی رواداری کی بات کرتا ہے, اور لیکن آج وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اللہ کی عبادت کرنے والے بندوں کے ساتھ ظلم کو روا رکھتے ہیں. حبیب پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں کہیں بھی ظلم کی اجازت نہیں دی گئی ہے. ان کو سوچنا چاہیے جس اسلام نے تمہیں مقبوض ہونے کی حالت میں, مملوک ہونے کی حالت میں بھی حقوق دیے ہیں, آج تم مالک اور تم قابض ہوتے ہو تو اسی اسلام کے ماننے والوں پر ظلم ڈھاتے ہو. سوچو اور غور کرو تمہارے آبا و اجداد پر اسلام کے کتنے احسانات نہیں ہے, آج تم اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو. خدا را اے ظالمو جابرو, خدا کا خوف دل کے اندر پیدا کر کے کم از کم اللہ کو واحد و احد نہیں مانتے ہو, اگر اپنے مذہب ہی کو حق سمجھتے ہو تو خیر تمہارے لیے ہم تو پیغام حق دیں گے, لیکن کم سے کم انسانیت کے حوالے سے, اولاد آدم ہونے کے حوالے سے تو انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہمارے دین نے تو سمجھایا ہے اور تمام کے لوگوں کے لیے کہ ہدایت کی ایسی بات بتائی ہے کہ خامخواہ کے جانوروں پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے.
کہ جائے کہ انسانوں پر ظلم کیا جائے، کسی جانور کے بچڑے کو اس سے دور کیا جائے، ہمارے آقا علیہ السلام اس کو بھی پسند نہیں کیا ہے۔ وہاں رحمت اور رافت کا دریا جوش میں ہے، اور یہاں معصوم بچوں کو ماؤں سے جدا کیا جا رہا ہے، ان کی زندگی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ اور گرفت سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اور اپنے اندر انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا کرو، تاکہ چین کی زندگی گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکو۔ انشاءاللہ۔ ناظرین کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں عبدالغفور علی گڑھ سے۔ عبدالغفور صاحب علی گڑھ سے، جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی میرا سوال یہ ہے حضرت مفتی صاحب سے کہ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ عالمی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کون سی صورت اپنائی جائے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو جائے؟ کیا عقائد کی بیس پہ بھی اس کو بنیاد بنایا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں علی گڑھ سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گا، لیکن ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ آئیے چلیں وقفے پر، اس امید کے ساتھ کہ ہم لوٹ رہے ہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام ہے تعمیر معاشرہ، اور آج کا عنوان ہے عالمی بھائی چارہ اور اسلام۔ اس موضوع پر ہم بات کریں، مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا علی گڑھ سے، عالمی معاشرے میں مسلمان کیا کر سکتے ہیں؟ اتحاد و اتفاق کی کیفیت کیسے ہو سکتی ہے؟ انتشار کی کیفیت کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ اور کیسے ایسے مظلوموں کی مدد ہم نہت انسان کر سکتے ہیں؟ مفتی صاحب سے درخواست سے جواب عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو اور تفریقے کا شکار نہ بنو، منتشر نہ ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اللہ کی نعمت کو اور اللہ کے احسان کو یاد کرو، جب کہ تم دشمن تھے اللہ پاک نے تم پر فضل و کرم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اس کی نعمت کی وجہ سے، مہربانی کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر جا چکے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کو بھیج کر فضل و احسان کیا اور تم کو اس سے بچا لیا۔ اس احسان کو یاد کر کے تم شیر و شکر بن کر رہو اور آپس میں ایک ہو کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے ایمان والوں کے لیے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے، اس کا کچھ حصہ، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے تقویت کا باعث بنتا ہے، مدد کا باعث بنتا ہے۔ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہمیں ایک ہو کر جٹ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم بہت زیادہ خانوں میں بڑھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہمیں اتحاد سے رہنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے عقائد ایک ہیں، ہم ایک ہی رب کے ماننے والے، ایک ہی حبیب کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی مبارک زندگی ہمارے سامنے مثال راہ ہے، انہوں نے کس طرح سے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ معاملات کیے۔ مسائل میں، اجتہادی مسائل میں اختلاف رائے یہ برا نہیں ہے، لیکن اس میں تحقیقی اعتبار سے علم ہوتا ہے، تحقیق اور بصیرت ہوتی ہے، تو اختلاف مسائل میں ضرور آتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ایک ہو کر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر بندوں کے سامنے حق کے پیغام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اختلاف و انتشار کی جو کیفیت پیدا کر رکھی ہے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کمزوری کا باعث بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہ اختلافات میں نہ پڑو ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تم جمے رہو، بے شک اللہ صبر کے ساتھ استقامت کی زندگی گزارنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کا جو وعدہ ہے یہ اٹل ہے، حقیقت ہے۔ مسلمان کمزور ہے، بے سر و ساما ہے، نہتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ آپ اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت سے گر چکے ہیں، نہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات
लअल्लकुम तशकुरून। याद करो, तुम माजी की दास्तानों को भुलाए मत रखो, फरामोश मत करो। एक वक्त ऐसा भी था तुम बेसरो सामा थे, तादाद में कम थे, डर था तुम्हें कि दूसरी कौमें तुम्हें उछक लेगी, तबाह कर देगी। फ़आवाकुम, हमने ही तुम्हें पनाह दी अपने आगोश करम में, और तुम्हारी गैबी हमने मदद फरमाई, और खाने के लिए ना था तो रिस्क हमने अता किया ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बन कर रहो। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, बेसरो सामा थे, बदर के मारिके को याद करो, हमने गैबी मदद फरमाई, फरिश्तों की फौज को भेजा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम अपने सहाबे किराम को देखा, फिक्रमंद है, दीगर ताकतों के बढ़ने की वजह से फिक्र जाहिर कर रहे हैं, तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया फिक्र क्यों करते हो, 1000 फरिश्तों को भेजकर तुम्हारा रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। फिर उधर से इत्तला आती है कि दुश्मन बहुत ज्यादा तादाद में है। सहाबे किराम थोड़ी सी फिक्र जाहिर किए तो फरमाया 3000 फरिश्तों की फौज के जरिए से अल्लाह मदद फरमाएगा। मजीद इत्मीनान दिलाने के लिए फरमाया कि तुम सब्र करके डट कर मुकाबले में रहोगे तो 5000 फरिश्तों की तादाद को अल्लाह भेजेगा। और हुआ भी वैसे कि अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा। अल्लाह की तरफ से जो फरिश्तों के नुज़ूल का मामला था यह खत्म नहीं हो चुका, आज भी हमारी मदद के लिए अल्लाह की गैबी मखलूक़ात है। अल्लाह का वादा अटल है, हमें जमकर रहना है, एक होकर रहना है। अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत हमारी तायीद करेगी। ये ऐसे औकात जब आते हैं तो बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह की बारगाह में मांगे परवरदिगार से। मदद करने वाला हबीब पाक अलैहिस्सलाम का परवरदिगार है। बदर में रसूल पाक अलैहिस्सलाम बेकरार होकर पुकारे, कहा अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबतु ला तुअबद फिल अर्द, ऐ अल्लाह इस्लाम पर चलने वाले ये थोड़े से चंद लोग हैं, अगर ये तादाद, ये जितनी जमात है अगर ये खत्म होगी तो मौला रूए जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। अल्लाह पाक ने उसी वक्त ऐलान किया, मेरे हबीब फिक्र न करे, मदद आ ही जाएगी, गलबा अहले इस्लाम ही को होगा। अल्लाह ने जो वादे की हक है हमें उस पर यकीन होना चाहिए। वो कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, अल्लाह ने फरमाया हमारे जिम्मे करम पर है, ए ईमान वालों हम तुम्हारी मदद फरमाते हैं। ईमान वालों की मदद करना हमने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। हम कभी भी मायूस ना हो, हालात को देखकर मायूसी का शिकार ना हो। इतनी दुआएं हो रही है, फिर क्या हो रहा है, हरमैन में दुआएं हो रही, हर मकाम पर दुआएं हो रही है। याद रखो दुआएं रद्द नहीं होती है, अजर सवाब की शक्ल में जखीरा बनती है। हिकमत अल्लाह की हम नहीं समझ सकते, हमें तो तड़पना है, पुकारना है, गिड़गिड़ाना है। अल्लाह तबारक व तआला यकीनन करम करेगा और जालिमों की भी खुनी होगी, मजलूमों को अल्लाह तबारक व तआला बुलंदियों से नवाजेगा। अल्लाह ताला हमें तौफीक खैर अता करे कि हम जम कर इस्लाम पर अमल पैरा हो और दीगर के लिए दावत इस्लाम दे सकें। आमीन आमीन। नाज़रीन, बहरहाल प्रोग्राम चल रहा है आलमी भाईचारा और इस्लाम। इस्लाम ने जो सरबुलंदी अता की है आलमी भाईचारा को, ये रोज़े रोशन की तरह आया है। फिर भी जो लोग अल्लाह के मामलात में मदाखिलत करते हैं, खुला अल्लाह से अलल-ऐलान जंग करते हैं और अल्लाह के आगे कोई टिकने वाला नहीं, इस बात को ज़हन नशीन कर लिया जाए। कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से मोहम्मद शऊद आलम बोल रहा हूँ। जी शऊद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का करम है, बहुत दिनों बाद कॉल आया आपका। जी 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 बताइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि अगर हम मुसलमानों की तादाद हमारे यहाँ पर बहुत कम है और गैर मुस्लिमों की तादाद हमारे यहाँ पर ज्यादा है जी, तो हम लोग जो है अपने इस्लाम का बोलबाला और गैर मुस्लिमों के आगे अपने इस्लाम को किस तरह से रखें कि उनको भी तकलीफ ना हो और इस्लाम का भी बोलबाला रहे? जी जी, बेहतर और इस्लाम भी कामयाबी की तरफ बढ़े। ठीक है, क्या करें हम लोग? इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया बिहार से, आपके सवाल का जवाब जाने का। मौलाना, ऐसे नारवा हालात में, ऐसे नामुनासिब हालात में हम कैसे इस्लाम को पेश कर सकते हैं दीगर अक़वाम आलम के सामने? हमारे सामने मक्की ज़िंदगी भी है, मदनी ज़िंदगी भी है। मक्के मुकर्रमा में भी मुसलमान तादाद में कम ही थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें ईमान पर इस्तिक़ामत के लिए जो हिदायत दी थी उस पर वो अल्हम्दुलिल्लाह कारबंद थे। मामलाती एतबार से हम दीगर अक़वाम के साथ अच्छा ही सलूक करेंगे, हर हाल में रवादारी का मामला रखेंगे, उख़ुवत व भाईचारे का मामला रखेंगे।
اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے رسول پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا احب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کا پیارا وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ہم کمزور بھی ہے تو اچھا سلوک کریں گے، طاقتور بھی ہے تو اچھا سلوک کریں گے. لیکن اسلام کیسے پیش کریں؟ تو اسلام پیش کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو گفتار سے ہے، قول سے ہے، داعیانہ انداز سے اسلام کی خوبیاں ان کو بتلائیں اور واضح کرتے جائیں. دوسرا سب سے بہتر طریقہ اپنے کردار کے ذریعے سے ہے. ہم اپنے کردار کو ایسے بنائیں کہ کردار کو دیکھ کر ان کو اندازہ ہونے لگے کہ واقعی اسلام کیا شان والا ہے. کیونکہ حضرات صحابہ کرام جہاں پہنچے ایک دو کی تعداد میں تھے، مختصر تھے، لیکن معاملات اتنے پاکیزہ ان کے تھے کہ معاملات کی پاکیزگی کو دیکھ کر دیگر قوموں نے مذہب اسلام کو قبول کیا، اور قبول کیا تو ایسے قبول کیا کہ اسلام کے زیر اقتدار آ کر ہی وہ چین و سکون سے زندگی بسر کرنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع مرحمت فرمایا ہے ہم اپنے داعیانہ کردار کو ہرگز نہ فراموش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت زندگی کو سامنے لائیں کہ جب آپ اعلان نبوت فرمانے لگے اس وقت آپ نے ان سے پوچھا تھا بتاؤ لوگوں میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ سبوں نے بیک زباں کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو صداقت شعار ہی پایا ہے. صادق و امین کہا کرتے تھے. تو کردار کی بلندیوں کا جب تک ہم مظاہرہ نہیں کریں گے اسلام کا بول بالا نہیں ہوگا. ہمیں اسلام کو عظمت کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اپنے کردار میں پاکیزگی لانے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناظرین بہرحال پروگرام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اور مزید گفتگو کی جائے، اگرچہ کہ یہ آج کا جو عنوان ہے اس بات کا طالب ہے، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اور اس پر لمبی گفتگو کی جائے تاکہ ان لوگوں کے ذہن نشین یہ بات ہو جائے جو اللہ کی تخلیق جس میں اشرف المخلوقات انسان ہیں اس کو نہیں سمجھتے ہیں، خود اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہیں، تو وہ خدا اور رسول کے مقام کو کیا سمجھیں گے؟ کیا ان کی تخلیق کو ایسے ہی پامائل کر دیں گے تو اللہ خاموش بیٹھ جائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی مدد اور نصرت ہمیشہ شامل حال رہے گی. میری درخواست ہے تمام عالم کے لوگوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جہاں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے کہ آپ انسانوں میں محبت، باہم اتحاد و اتفاق کی دعا فرمائیں، اور جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اللہ کی مدد و نصرت کے نزول کے لیے گڑ گڑا کر دعا فرمائیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا، اور مفتی صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. مفتی صاحب ابھی عمرہ سے لوٹے ہیں، پچھلے مرتبہ نہیں تھے. ماشاءاللہ مولانا کی دعائیں بھی انشاءاللہ اس میں شامل حال رہیں گی، سب کی دعائیں شامل حال رہیں گی انشاءاللہ. وہاں امن و چین اور سکون ضرور حاضر ہو جائے گا انشاءاللہ. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان محمد مظہر قادری. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.